वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है। अब यकीनी तौर पर बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौरा है और साइंसी और मादी तरक्की की इजादात आए दिन बढ़ रही हैं। दुनिया ग्लोबलाइजेशन का रूप धार चुकी है और इस दौर को फितनों का दौर भी कहा जा रहा है। और ये फितने पहले अदवार की बनस्बत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी एक फितना ख़त्म होता ही नहीं है कि दूसरा सर उठा लेता है। गोया कि आजकल दुनिया तो जो है फितनों का दौर बन चुकी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इस उम्मत को इन फितनों से आगाह भी कर दिया था और बता दिया था कि एक दौर ऐसा आएगा कि दुनिया में बस फितना ही फितना बाकी रह जाएगा। फरमाने नबी पर गौर करने से ये बात हमें समझ आ रही है कि वो दिन अब आ चुके हैं। हर तरफ फितनों और आजमाइशों का जो है ना दौर शुरू हो चुका है और हर चीज़ में हर काम में फितना पाया जाता है। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो फितनों का दौर है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और आजकल जो दौर है इसको दारुल फितन कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी इन फितनों के हवाले से हमें आगाह किया था। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती रियासत अली साहब। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो अगर दौर हाजिर की बात की जाए तो आजकल कौन कौन से ऐसे फितने हैं जो कि स्पेशली अगर उम्मत मुस्लिमा की बात की जाए तो उनको हिट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़ितनों के हवाले से या कौन कौन से फ़ितने पाए जाते हैं, इस हवाले से बात करने से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि फ़ितने आते क्यों हैं, इंसान फ़ितनों का शिकार क्यों होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं और हमारा कोई विजन नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि हमारी मंजिल क्या है, हमने कहाँ जाना है, तो फिर फ़ितना जहाँ हमें मर्ज़ी ले जाएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि इंसान या तो फ़ितनों का शिकार होता है अपनी कोताहियों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात का ज़िक्र भी फरमाया है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर, कि जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है, फितने आते हैं तो ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। और अल्लाह ताला बहुत सारे गुनाहों से तो वैसे दरगुजर कर रहे होते हैं, मुआखज़ा नहीं कर रहे होते, इसके बावजूद इतने फितने आ रहे हैं हमारे गुनाहों की वजह से। और एक दूसरा सबब ये भी होता है कि अल्लाह ताला इंसान को किसी इम्तिहान में डालना चाहते हैं, उसे कोई मकाम और मर्तबा देना चाहते हैं और उसके अमाल इतने नहीं होते कि वो उस मकाम को, उस मर्तबे को, उस दर्जे को हासिल कर सके। तो अल्लाह ताला उसका इम्तिहान लेते हैं और उसे तकलीफ़ों में मुब्तला करके फिर अल्लाह ताला उसे वो दर्जा दे देते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मन अशद्दुन्नास इब्तिलाअन, अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किस पे आती हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, के सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें नबियों पर आती हैं। फिर जो जितना नबियों के करीब होता है, यानी अल्लाह के करीब और अल्लाह के अहकामात को मानने वाला होता है, उस पर इतनी तकलीफ़ें ज़्यादा आती हैं, उसका इम्तिहान इतना ही ज़्यादा होता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक बच्चा अगर प्राइमरी का इम्तिहान दे रहा होता है तो उसका आसान होता है, और मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा है तो उसका मज़ीद बढ़ जाता है, और मज़ीद आगे जाए तो इम्तिहान बढ़ता और मुश्किल होता चला जाता है। तो यही मामला यहाँ पे भी होता है। फिर हमारे अंदर किस किस तरह के फितने हैं। बज़ाहिर हम किसी चीज़ को बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हमें अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर रही है तो ये हमारे लिए फ़ितना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औलाद और माल को फितना कहा है। हालांकि इंसान सारी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनतें करता है और माल कमाने के लिए मेहनत करता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो तुम्हारे लिए फितना है। इसी तरह इंसान ये समझ रहा होता है कि ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, ये जो माल है, मता है, इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये तो धोखे का सामान है। और धोखा देने वाली चीज़ कभी भी इंसान के फ़ायदे वाली नहीं होती, इंसान उसके पीछे भाग रहा होता है। इसी तरह अगर हम फितनों का जायज़ा लें तो एक शहवात का फितना भी है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन गया और शरीयत को अपनी ख्वाहिशात के ताबे करना चाहता है, अपनी ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे नहीं करना चाहता। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत कुछ फरमाया है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला भी फरमाते हैं ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, कि लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत डाल दी है, शहवात की मोहब्बत डाल दी गई है। वो औरतों की सूरत में भी है, वो औलाद की सूरत में भी है, वो सोना और चांदी की सूरत में भी है, वो खेतों और आमदनी की सूरत में भी है। तो इस तरह के जो बहुत सारे फितने हैं, इसका भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। एक और बहुत बड़ा फितना वो शुबहात का फितना है कि इंसान का दिल
وہ فتنوں کی آماجگاہ بن جائے اور وہ طرح طرح کی چیزیں لینے والا، اسلام سے بیزار ہونے والا اور الحاد کی صورت اختیار کر جائے، یا وہ دین سے بیزار ہو جائے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، انسان اس راستے کو چھوڑ دے اور شبہات کا شکار ہو جائے، کبھی ایک کی بات سنی اس کے پیچھے ہو گیا، کبھی دوسرے کی بات سنی اس کے پیچھے ہو گیا، اور اس نے غور و فکر نہیں کیا ان چیزوں پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، وہ صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر بن چکا ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں استقامت اور ثبات نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک کو سن کے اس کے پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کا دل جو ہے نا اس میں استقامت نہیں ہے، تو یہ شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ شبہات کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فرقہ واریت کا فتنہ ہے کہ ہر شخص اس پہ راضی اور اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے میرے آبا و اجداد نے مجھے یہی دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر شخص اس پہ راضی ہے، اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مذہب، میرا مسلک، میرا جو طریقہ کار ہے، میری گدی ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک سمجھدار انسان کو یہاں بھی دیکھ کے چلنا چاہیے۔ اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلاف کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کا حل قرآن و سنت سے تلاش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی آسانیاں اور آسائشیں ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس میں آپ سر فہرست دیکھ لیں میڈیا کا فتنہ، کہ کس طرح سے میڈیا کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور لوگ کس راستے پہ اسے استعمال کرتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک بات آپ کہیں لمحوں میں پھیل جائے گی اور پوری دنیا تک پہنچ جائے گی، اور یہی قیامت کی علامات میں سے بھی ہے۔ اور سچی بات آپ پھیلانے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت آپ پہنچانے کی کوشش کریں، کوئی آپ چینلز دیکھ لیں، جس چینل پہ فلمیں، ڈرامے، فضولیات، اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو وہ کتنے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ قرآن و سنت کی بات ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی، کوئی دین کی بات ہوگی، جو فتنوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا راستہ وہ قرآن کا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا راستہ ہے، اور اسے ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح کہ آپ نے کافی الیبوریٹ کر کے بتایا تمام فتنوں کی اقسام جو تھی، سوشل میڈیا جو اگر ہم ریلیٹ کریں سب سے بڑا فتنہ ہے آج کی اس دنیا میں، جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ٹرولنگ کی جاتی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا پھر کوئی بھی ہو، کیونکہ ہم بات یہاں پر بیٹھ کر کریں، آپ اس متعلق کیا کہیں گے کہ موجودہ دور کے جتنے بھی فتنے ہیں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو تعلیمات دی ہیں، سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ یہ چیز فتنہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے اور ادراک ہی نہیں ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تو ظاہر ہے اسے بچا نہیں جا سکتا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ان فتنوں کا ادراک ہو، ان کے معلومات ہو، آگاہی ہو، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے علماء کرام کی بھی، میڈیا کی بھی، کہ وہ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ یہ فلاں فلاں، یہ بھلے دین کے نام پہ کیوں نہ ہو، یہ فتنے ہیں، ان سے بچا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آگاہی بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ انسان فتنوں یہ کہے نا کہ میں فتنوں کا خود مقابلہ کر سکتا ہوں، پانی میں چھلانگ مار کے میں گیلا ہوئے بغیر باہر آ سکتا ہوں، تو یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان مدد مانگتا رہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے، فتنوں سے دور رکھے۔ ایک بندہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، فتنوں والی جگہ پہ خود جاتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں میں فتنوں سے بچ جاؤں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ تو دوسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ انسان فتنوں والی جگہوں سے دور رہے اور فتنوں کے بارے میں معلومات بھی رکھے۔ اور فتنوں سے دور رہنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو اس وقت میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ بھاگنے والے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے انسان جتنا ان فتنوں سے دور رہے گا اتنا وہ پرامن رہے گا اور محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ان فتنوں کے حوالے سے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ میں فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر میرے رب کی مدد نہیں ہوگی میرے ساتھ، میں کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتا
اگر میرے رب کی توفیق نہیں ہوگی میرے ساتھ. یہی تو وجہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی طاقت کے بغیر نہ تو کوئی نیکی کرنے کی ہمارے اندر قوت اور صلاحیت ہے اور نہ کسی گناہ سے بچنے کی صلاحیت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے. اور میں اور آپ تو کیا ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. تو آپ اگر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں تو ہمیں تو بالاولیٰ ہر وقت ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہمیں علماء کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے, جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو جاننے والے ہیں, پہنچانے والے ہیں, ان سے تعلق رکھنا چاہیے. کیونکہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو عام لوگ اس کا شکار سب سے پہلے ہو جاتے ہیں. بالکل. اور جب وہ فتنہ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو علماء کی باتیں پھر انہیں سمجھ آتی ہیں کہ ہاں یہ علماء تو منع کر رہے تھے. آنے لگا تھا. آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ جو دین کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی فتنوں کی لپیٹ میں ہوتے ہیں, جو انبیاء کے قریب ہے یا پھر ان سے قریب جو تر ہیں. جو عام لوگ ہیں ان کو فتنے کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ علماء کے قریب رہیں, کیونکہ علماء فتنوں کے بارے میں جاننے والے ہوتے ہیں. آگاہی تب ملے گی جب وہ علماء سے تعلق رکھیں گے. اگر خود ہی ایک بندے کو پتہ نہیں ہے دین کے بارے میں اور خود وہ تباہ آزمائی کر رہا ہے اور جرت کر رہا ہے دین کی باتیں خود بنانے اور کرنے میں, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دو چار کتابیں میرے گھر میں ہیں, میں وہ پڑھ کے سارا کچھ میں اپنے مسائل خود حل کر سکتا ہوں, تو یہ انسان ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے اور یہ زیادہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ دین کے نام پہ فتنہ پھیلا رہا ہوتا ہے نا, تو ایسے لوگ اس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں. کیونکہ فتنے والے دنیا کے نام پہ بھی فتنے ہیں لیکن دین کے نام پہ بھی فتنے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا فتنہ انسان کے لیے شاید اتنا زیادہ خطرناک نہ ہو جتنا دین کے نام پہ مسلمان فتنے کا شکار ہو جائے تو اس کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب, جیسے ابھی آپ نے علماء کی بات کی ہے تو ایک یہ بھی تاثر ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء بات ٹھیک بتاتے ہیں, دوسرے غلط بتاتے ہیں. ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں, بہت سے ایسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا, وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ علماء ٹھیک نہیں ہیں, وہ باتیں ٹھیک نہیں بتاتے. کیا ایسا بھی ہے کہ علماء میں بھی کوئی ڈویژن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں علماء کا جو اختلاف ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک فکری اختلاف ہے, وہ مسلکی اختلاف ہے, اور ہر فقہی اختلاف کے مطابق ہر مسلک کا جو عالم ہوگا وہ اپنی فقہ کی بات کرے گا اور اپنا نظریہ پیش کرے گا. لیکن یہ جو دنیا کے فتنے ہیں نا, مثال کے طور پہ اب بے حیائی اور فحاشی کا فتنہ ہے, تو سارے علماء آپ کو وہی کہیں گے. ہم علماء کے پاس صرف جاتے ہیں ان مسائل میں کہ جہاں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا نقطہ نظر اس مسئلے میں کیا ہے. ہم جو اجتماعی تو ہم اتفاقی چیزوں میں تو کبھی ان کے پاس گئے نہیں ہیں. ہم تو ان چیزوں میں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں اس کا امتحان لینے کے لیے جا رہے ہیں, جہاں ہمیں اپنی ضرورت ہے. مثلا کوئی عالم کسی بھی مسلک کا ہوگا, آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بے حیائی, فحاشی اور یعنی یہ جائز ہیں, سود کھانا جائز ہے, حرام کھانا جائز ہے, چوری کرنا جائز ہے, یہ اس طرح کی تو کوئی بھی اجازت نہیں دے گا. لیکن ہم ان کے پاس جاتے ہی نہیں اس طرح کے مسائل میں. ٹھیک ہو گیا, ہمیں ان کے ساتھ جانا ہوگا. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب دور حاضر کے جو مسلمان ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, یہ کس طرح سے علماء کے ساتھ روابط کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں کریں کہ یہ فتنوں سے دور رہیں؟ دیکھیں فتنوں سے دور رہنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کا استعمال مثبت ہونا چاہیے. ہم میڈیا کا استعمال ہر طرح سے کرتے ہیں, تو میڈیا کا مثبت استعمال اس دور میں انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے. اور دوسری چیز کہ ہم خطبہ جمعہ بھی سننے کے لیے جاتے ہیں نا, تو آخری وقت میں جاتے ہیں, نماز جب کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو تب جاتے ہیں. تو یہاں ہمیں تھوڑی سی روش یہ بھی تبدیل کرنی چاہیے کہ ہمارا تعلق تھوڑا سا مساجد کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. یہ مساجد اسلام کے وہ قلعے ہیں کہ جب انسان ان کے قریب ہوتا ہے تو دنیاوی فتنوں سے بھی محفوظ ہوتا ہے اور ہر قسم کے فتنے سے انسان بچ جاتا ہے. قرآن و حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے یہی ہے اس کا حل, اسی پر عمل پیرا کر ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ جو مفتی ریاست علی مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ سیگمنٹ یقینی طور پر بہت انفارمیٹیو تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بالکل ایسے ہے جی. خواتین وزات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, وہ منڈے کو ہوگی. ہمارا بھی ویکنڈ ہے, آپ بھی ویکنڈ انجوائے کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.